अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। पिछले चंद हफ्तों से बर्मा के अंदर मुसलमानों के कत्लेआम की ख़बरें गर्म हैं। पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर भी बड़ी लान तान की जा रही है, सोशल मीडिया के ज़रिए, SMS के ज़रिए, कि आपने इसके ऊपर ज़ुबान क्यों नहीं खोली। कुछ वेबसाइट्स के ऊपर जो फिगर्स हैं वो खौफनाक हद तक बड़े फिगर्स हैं। 20,000 25,000 के करीब मैसेकर स्टोरीज़ जो SMS के ज़रिए सर्कुलेट कर रही हैं, उसके अंदर कोई ऐसा जुल्म नहीं है जो ना हुआ हो। उन स्टोरीज़ की हद तक और हर तरफ फैलाई जा रही हैं। हमने अपने तय कोशिश की तहकीक करने की, पूछ परतीत करने की कि इन फिगर्स की हकीकत क्या है। बदकिस्मती से जो इंडिपेंडेंट और आज़ाद ज़राए हैं जिनसे ख़बर हासिल की जा सकती है, उनके अंदर इनके बिल्कुल मुतज़ाद फ़िगर मिलते हैं। एक तरफ वेबसाइट्स हैं जो सोर्स कोट किए बगैर कहती हैं कि 25 से 30 हज़ार के करीब मुसलमान बच्चों और ख़वातीन समेत कत्लेआम हुआ। दूसरी तरफ जो ऑफिशियल फ़िगर्स हैं, ऑफिशियल से मुराद हुकूमत के फ़िगर्स नहीं मैं बता रहा, जो बैनुल-अक़वामी इदारे हैं उनके फ़िगर्स जो हैं वो 150-200 के करीब रिपोर्ट करते हैं। हमारी अपनी एम्बेसी के अंदर भी हमने आज बातचीत की तो उनके पास भी जो फिगर्स हैं वो कम फिगर्स की तरफ हैं। ऑफिशियली वो ऑन एयर जाके हमसे बात नहीं कर सकते क्योंकि परमिशन नहीं है, लेकिन उनका कहना है कि 200-250 से ज़्यादा वहाँ पर कत्ल की खबर नहीं है। बांग्लादेश से जो खबर आई है वो भी फिगर्स को कम कोट कर रहे हैं। फिगर ज़्यादा हैं या कम हैं, ये एक मामला है जो इस प्रोग्राम के अंदर उठाएंगे। बर्मा के अंदर मुसलमानों की हालत ज़ार ऐसी क्यों है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे और ये देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर इन हालात के बावजूद जो हमारे इर्द गिर्द बने हुए हैं, बर्मा के मुसलमानों के कत्ल की खबर इतनी बड़ी बनी, इससे मुराद हम क्या लेते हैं। हमारे पास स्टूडियोज़ में मौजूद हैं शौकत पिराचा साहब, जो आज न्यूज़ के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, फॉरेन अफेयर्स कवर करते हैं और इस इशू के ऊपर इन्होंने 2-3 आर्टिकल भी तहरीर किए हैं। शौकत, आपका शुक्रिया। उनके बराबर में डॉक्टर मोईद पीरज़ादा तज्ज़िया निगार हैं, एंकर पर्सन हैं और इस इशू के ऊपर ख़ुद भी प्रोग्राम कर चुके हैं, आपका बहुत शुक्रिया। उनके बराबर में जावेद हफीज़ साहब, जो पाकिस्तान के साबिक़ एम्बेसडर हैं टू बर्मा। 1997-1998 में ये वहाँ पर मौजूद थे। ज़ाहिर है कि दिलचस्पी इनकी कायम होगी, इन मामलात को गौर से देख रहे होंगे। आपका भी बहुत शुक्रिया। और यह मकबूल जान साहब तज्ज़िया निगार हैं, आज उनका कॉलम भी छपा हुआ है, उनसे हम कोशिश कर रहे हैं रब्ता करने की। यूँ ही वो हमारे साथ लाइन पर आए तो खुश आमदीद कहते हुए प्रोग्राम के अंदर उनका भी हिस्सा लेंगे। लेट मी आस्क यू एम्बेसडर साहब कि एक तो फिगर्स की डिबेट में जाने से पहले जो कम्युनिटी है, मुसलमान कम्युनिटी, ये क्या है और इनके ऊपर जबर की दास्तान इतनी तवील क्यों है, बहुत अरसे से ये ज़ेरदस्त है? जी, मुसलमानों का मसला जो है बर्मा में ये खासा पुराना है और बर्मा में जो इस्लाम है, बर्मा को अब म्यांमार कहा जाता है, वहाँ पे इस्लाम जो है वो अरब ट्रेडर्स के थ्रू आया है। और ये जो रोहिंग्यास हैं जिनकी हम आज बात कर रहे हैं, ये रखाइन स्ट्रेट में 18th सेंचुरी AD में 8th सेंचुरी में आए, यानी ये आज से कोई 13 सदी पहले वहाँ पे आए। अरब ट्रेडर्स वहाँ पे आबाद हुए, उनके ये आल औलाद है और ये वहाँ पे सेंचुरीज से आबाद हैं। और उसके बाद से जो मसला जो है, हम अगर जंप करके आते हैं, एक बड़ा इम्पोर्टेंट साल है 1785, जब यंगून की हुकूमत ने, यानी जो रंगून था उस वक्त, उन्होंने इस इलाके के ऊपर, जिसको रखाइन स्टेट पहले कहते थे और अंग्रेज़ों ने इसको अरकान कहा, इसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया। उस वक्त ये एक बड़ी ऑथेंटिक फिगर है कि उस वक्त वहाँ पे, यानी 1785 में वहाँ पे मुसलमानों की तादाद 35,000 थी। ये एक रिकॉर्डेड चीज़ है, यानी आज से 2 सदियाँ पहले। उसके बाद एक अंग्रेज़ों ने सेंसस करवाई 1891 में, उसमें 58,000 मुसलमान थे इसी अरकान स्टेट में। 1911 में दूसरा सेंसस हुआ, उसमें इनकी तादाद 1,78,000 हो गई। अब दूसरी दिलचस्प चीज़ ये है कि जब इस इलाके के ऊपर, इसको पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का हिस्सा बना, उसके बाद ये ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा बना। तो ब्रिटिश इंडिया में जब ये आया तो ये एडमिनिस्टर होता था चिटागोंग से, और बंगाल और अराकान के दरमियान में कोई रिकग्नाइज बॉर्डर नहीं था, तो इसलिए पॉपुलेशन का फ़्लो जो था वो दोनों तरफ आना जाना था। बहुत सारे लोग जो हैं वो वहाँ से आके आबाद चिटागोंग में हुए और बहुत सारे लोग जो हैं वो चिटागोंग से वहाँ चले गए। अब इन्होंने, यानी जब जो बर्मीज़ जो हैं, इनका क्लेम ये है कि जब हमने
اس علاقے کے اوپر قبضہ کیا یعنی 1785 میں، تو یہاں پہ کوئی مسلمان نہیں تھے، جو کہ فیکچولی غلط ہے. وہاں پہ 35,000 مسلمان تھے، ان کو دھکیل کے بنگال میں انہوں نے بھیج دیا. بالکل. اور وہ برٹش رول جو ہے اس میں وہ دوبارہ اپنے یعنی وطن میں واپس گئے، اور ان کی تعداد آج 8 لاکھ سے زیادہ ہے. ان کے اوپر ظلم و ستم ہو رہے ہیں. 1982 میں انہوں نے ایک سٹیزن شپ ایکٹ بنایا میانمار گورنمنٹ میں، جس میں ان کی سٹیزن شپ کو ختم کر دیا گیا. شہریت ان کی نہیں ہے، اسٹیٹ لیس ہیں، یہ اسٹیٹ لیس ہے وہاں پہ. لیٹس کم ٹو دس ڈاکٹر موحید کہ یہ جو خبریں چلتی رہیں، انگ سان سو کی نوبیل پیس پرائز ان کو ملا ہے، بہت بڑی شخصیت ہے، پاکستان میں ان کا بڑا نام ہے، لوگ ان کو ایڈمائر کرتے ہیں. زرداری صاحب یہاں سے چل کے وہاں پر جاتے ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے. ان کا بیان بھی میں پڑھ رہا تھا، مکمل طور پر خاموش تھی، انہوں نے اس کمیونٹی کا ذکر بالکل نہیں کیا اپنے بیان میں سے. تو یہ فگر اتنے لارج نہیں ہے یا فلٹر لگا دیے گئے ہیں؟ واٹس یور ٹیک؟ دیکھیں دونوں چیزیں ہیں. میں تھوڑا سا آپ کے پروگرام کے وساطت سے بھی کہہ دوں کہ میں نے اپنے پروگرام میں اس وقت ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ تھی، اور پاکستان کی جتنی ویب سائٹ ہیں اس پہ بڑا ایک فیلنگ تھی کہ بھئی 20,000 سے زیادہ ایک اندازہ تھا کہ لوگ جو ہیں وہاں مارے گئے. تو میں نے اپنے انٹروڈکشن میں آئی واز ارسپانسبل، میں نے اپنے انٹروڈکشن میں کہہ دیا کہ اندازہ ہے کہ 20,000 سے زیادہ مسلمان جو ہیں مارے گئے ہیں. اور سبسیکوینٹلی جب میں نے اس کو فیس بک پہ ڈالا تو وہاں پہ بہت سے انڈین جو کامنٹیٹر تھے انہوں نے لکھا جی آپ غلط کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، یہ پاکستان کی جماعت اسلامی اور اسلامسٹ گروپ جو ہیں ایگزیجریٹ کر رہے ہیں اور یہ کلنگ فیو ہنڈریڈس کی ہے. تو مجھے پھر بڑی انٹریگ ہوئی، میں نے چیک کرنا شروع کیا تو جتنی بھی دنیا کی بڑی بڑی پبلیکیشنز ہیں جیسے گارڈین ہے، نیو یارک ٹائمز ہے، وہاں کچھ ذکر نظر آتا ہے. گارڈین میں بالکل نہیں ملا، لیکن نیو یارک ٹائمز میں نے ایک پیس دیکھا تو یہ اندازہ مجھے ہوا کہ کلنگز ہوئی ہیں، فیو ہنڈریڈز ہوں گی کلنگز، لیکن وہ ہزاروں نہیں ہیں. ڈسپلیسمنٹ بہت زیادہ ہے، بیکاز بی بی سی میں انہوں نے اس کی ویب سائٹ پہ میں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز آف پیپل بنگلہ دیش کی طرف آ گئے. تو ایک ریزن ہے کہ خود برما کے اندر کلنگ اتنی نہیں ہوئی ہے، ایک تو یہ وجہ ہے آنگ اس کی سوچی کی. لیکن دوسری ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ دیکھیں جون میں ان سے جب پوچھا گیا سوچی سے کہ آپ جو ہیں ان کو سٹیزن شپ رائٹ ہونے چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ نہیں ہے. اتنی بڑی لیڈر، اب یہ جیسے پاکستان میں ہے کہ اگر آپ احمدی قادیانی کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی ان کو نام آ رہے ہیں یا ان کے ساتھ زیادتی نہ کریں تو لوگوں کو فوری طور پہ شک یہ ہوتا ہے کہ شاید آپ احمدی ہیں قادیانی ہیں. پوائنٹ آف پرنسپل ان کے ذہن میں نہیں آتا کہ مائنورٹی کو آئینی تحفظ کیا موجود ہے، مائنورٹیز آئینی تحفظ ہے یا اس سے ہمارا دنیا میں یہ پورا معاشرہ اس سے ڈسٹروائے ہوتا ہے. کہتے ہیں آپ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کوئی سمپتھی ہے، کوئی سمپتھی فیکٹر ہے. تو آنگ سان سوچی جو ہے وہ کہہ نہیں سکی، اتنی بڑی لیڈر ہو کے وہ اس کو نہیں کر سکی. اور مجھے تو شک یہ ہے کہ جب OIC نے تھوڑا سا اس کو ریز کیا اور نیو یارک ٹائمز میں لوگوں نے لکھا کہ بھی آنگ سان سوچی کیوں نہیں بولتی اس کے اوپر، تو پھر وہ مجبور ہو کے اس نے پارلیمنٹ میں گزشتہ روز جس کو BBC میں ہم دیکھ رہے ہیں، اور وہاں پر بھی اس نے نہ رکھین کا ذکر کیا ہے پروونس کا، نہ مسلمانوں کا ذکر کیا ہے، نہ اس نے ایک عمومی سے انہوں نے پرنسپل بات کی ہے جی کہ جو شہریت کے قوانین ہیں ان کو واضح کرنا چاہیے، مائنورٹیز کے رائٹس، اور اس کے بعد یہ کہ جب تک مائنورٹیز کے رائٹس آپ انشور نہیں کریں گے تو ایک جینوئن جمہوری معاشرہ جو ہے نا، یہ اٹس لائک اے پریس ریلیز اسٹیٹمنٹ جس not more than کم ٹو شوکت. ایک ایسا ملک جس کے اندر اتنا کچھ ہو رہا ہے، جس کے ارد گرد امت مسلمہ کے جو نمائندہ گروپ ہیں ان کے ساتھ اتنا کچھ ہو رہا ہے، جس کا قریب ترین علاقہ اگر آپ لیں مذہبی طور پر تو وہ مڈل ایسٹ بنتا ہے. مڈل ایسٹ کے اندر جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے، سیریا کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں، لیبیا کے حالات آپ اٹھا کر دیکھ لیں. برما سے متعلق جو خبر ہے، میں برما اس وجہ سے استعمال کروں کیونکہ تمام لوگ اس کو برما ہی گردانتے ہیں، غلط العام ہے لیکن وہ I'll stick to that. برما کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ بہت بڑی خبر بن گیا پاکستان میں سوشل میڈیا کے اوپر. بالکل بڑی خبر بنا. اور میں ابھی بھی یہ جو مختلف فگرز ہیں 100 یا 200، میں ذاتی طور پر اس فگر کو بہت زیادہ سمجھتا ہوں، بیکاز اگر زیادہ سمجھتے ہیں یا آپ کے خیال میں اس سے کہیں زیادہ سمجھتا ہوں، اس وجہ سے کہ برما کے اندر سے تو کوئی خبر نہیں آ رہی، آن دا گراؤنڈ ویریفیکیشن کوئی نہیں ہے وہاں سے. ایک شوکت وہ ڈینائی کر رہے ہیں، میں نے دیکھا برما کی گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ کچھ ہے ہی نہیں، خبر نہیں آ رہی نا ادھر سے. ایگزیکٹلی یہی کہہ رہا ہوں کہ کوئی خبر ادھر سے نہیں آ رہی. UN والے آن گراؤنڈ نہ گئے، نہ ان کو جانے کی اجازت دی گئی ہے. تیسرا امپورٹنٹ چیز جو امبیسڈر صاحب بھی فرما رہے تھے کہ یہ تو برمین سٹیزنز ہی نہیں ہیں. جب آپ برما کے سٹیزن کے بارے میں UN سے پوچھیں گے یا برمیز گورنمنٹ سے پوچھیں گے، وہ تو کہتے ہیں ہمارے سٹیزنز ہی نہیں ہیں. دیکھیں نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ 1948 سے 1962 تک روہنگا مسلمز کو باقاعدہ شہریت ملی رہی. 62 میں جنرل نی وین آئے تو اس نے روہنگا مسلمز کو
فوج سے نکال دیا, آفس سے نکال دیا, اور یا تو وہ بھاگے بنگلہ دیش گئے. صرف بنگلہ دیش نہیں جاتے, یہ تھائی لینڈ بھی جاتے ہیں, 2000 کلومیٹر بارڈر تھائی بھی ان کے ساتھ ملتا ہے, اور وہاں پر ان کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ ایک اور کہانی ہے. ایک اور کہانی. 82 میں نیا سٹیزن شپ ایکٹ لایا جنرل نیون. اس ایکٹ میں انہوں نے جو بھی روہنگا مسلم تھے ان کو اسٹپ آف کر دیا اس نیشنلٹی سے. اس نے بیس لائن یہ رکھی کہ 1823 سے پہلے جو لوگ اپنی اینسیسٹری پروو کر سکتے ہیں برما کے اندر ان کو ہم دیں گے. اب 1823 سے پہلے میں پاکستان میں اپنی اینسیسٹری ایز آن پیپرز تو میں نہیں کر سکتا. ہاف دا گلوب کی اینسیسٹری چینج ہو جاتی ہے اگر آپ یہ ریکوائرمنٹ اس کو لے آئیں گے, کوئی بھی پروو نہیں کر پائے گا کہاں سے وہ آیا. تو اس وجہ سے جب وہ اپنے ان مسلمانوں کو سٹیزن ہی نہیں مانتے, اس وجہ سے ان کا جو فگر ہے کتنے مارے گئے. لیکن جو میں کہہ رہا ہوں کہ زیادہ فگر اس لیے کہ جو ہم نے فوٹوز دیکھے پورے گاؤں کے گاؤں جلائے جا رہے ہیں. صرف یہ نہیں ہے کہ مسلمان جو ہے وہ اس کا وکٹم بن رہا ہے, بلکہ اس ویسینٹی میں, اس کمیونٹی میں جو بھی ہے پورا گاؤں جل رہا ہے, وہ اسی وجہ سے جل رہا ہے. جن کو کہتے ہیں کہ نان برمیز ہیں, ان کو کالا کہتے ہیں, اور کالا کہہ کے ان کو نکالنے ہیں. تیسری جو ان کی نفرت کی وجہ ہے وہ 2 وجہ ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جو بدھسٹ ہیں, عموماً بدھسٹ کو کہا جاتا ہے کہ وہ پیسفل ہیں, وہ مارنے کے چکر میں نہیں پڑتے, لیکن یہاں پر باقاعدہ ریلیجس فیکٹر ہے. کیٹل کلر کہتے ہیں مسلمانوں کو وہاں پر. بہت بڑا معاملہ ہے, بہت بڑا معاملہ ہے. انفیکٹ ایمبیسڈر صاحب سے اسی نقطے کے اوپر کہ بدھ مت کے بارے میں تو وہ امن اور ان کی زبان میں آشتی کا پیغام ہے, اور اس کے بعد آپ تمام برائی کو وائلنس آپ قدم بھی اٹھا کے رکھتے ہیں کہ کہیں نیچے چونٹی نہ آ جائے, مطلب یہ ان کی تربیت ہے. For them to be burning houses اور villages کو نکالنا, اور اس کے بعد لوگوں کو ڈسپلیس کرنا اور قتل کرنا, اور ریاست کی پالیسی جو ہے اس کو اپنے بدھ مت کے نام کے اوپر اتنا اوپریسو بنانا, واٹس دی ایکسپلینیشن فار اس کا تو کوئی تھوڑی سی وضاحت کریں. دیکھیے جی, میرے خیال میں تو تمام مذاہب جو ہیں انکلوڈنگ بدھ مت وہ سارے امن و آتشی کا ہی سبق دیتے ہیں, انکلوڈنگ کرسچینٹی میں بھی یہ ہے کہ آپ کے ایک طرف اگر منہ کے اوپر چپت پڑ جائے تو آپ دوسری چیک جو ہے وہ آپ سامنے کر دیں. اسلام بھی امن و آتشی کا دیتا ہے, لیکن میرے خیال میں سب دنیا جو ہے اس میں ایک جو کہتے ہیں ایک ٹرینی آف میجورٹی چل رہی ہے, اور ایک قسم کے ایکسٹریمزم آ رہی ہے. ہندو مت میں بھی آ رہی ہے, کرسچینٹی میں بھی آ رہی ہے, یہودیت میں بھی آ رہی ہے, اسلام میں بھی آ رہی ہے, اور یہاں پہ بھی. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ میانمار میں یا برما میں یہ زیادہ ہو گیا ہے, اور خاص طور پہ انڈر دا ملٹری رجیمز بہت ہوا ہے, کیونکہ جنرل نیون جو ہے اس نے بہت غلط روایت ڈالی ہے. ایک تو یہ کہ مسلمانوں کی تمام پراپرٹیز لے لی اس نے 1962 میں, اور بہت ساروں کو بنگلہ دیش میں بھگا دیا, اور اس کے بعد وہ بنگلہ دیش سے بھاگتے بھاگتے تھائی لینڈ تک اور پاکستان تک, کراچی میں بہت سارے آئے, اس کے بعد سعودی عربیہ گئے. سعودی عربیہ میں آج اب بھی رہتے ہیں, اینڈ دے ہولڈنگ ٹیمپرری پاکستانی پاسپورٹس. تو یہ مسئلہ جو ہے یہ اصل میں برما کا ہے, لیکن اس نے یہ تمام مسئلہ جو ہے ان کو پرسیکیوٹ کر کے, اور یو این نے یہ کہا ہے کہ یہ دس از ون آف دا موسٹ پرسیکیوٹڈ مائنورٹیز ان دا ورلڈ. تو وہاں پہ تو اتنا یعنی ان لوگوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے کہ یعنی آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ لوگ سینچری سے وہاں رہ رہے ہیں اور ان کو آپ کہیں کہ جی آپ سٹیزن ہی نہیں ہیں. اچھا, لیٹ می ٹیک اے بریک ہے. اوریہ مقبول جان صاحب ہمارے ساتھ لائن پر ہے, بریک کے بعد ان سے ہم بات کریں گے, اور فگرز کی بحث سے آگے جاتے ہوئے کہ جہاں پر بھی اقلیت ہے کس کس بہانے اس کے اوپر ظلم ہو جاتا ہے. اور ایک آرگومنٹ جو وہاں کی اکثریت استعمال کر رہی ہے آج کل, وہ آرگومنٹ یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ ہر طرف ظلم کا بازار کیے ہوئے, یعنی مسلمان گرم کیے ہوئے ہیں. اور جب طالبان نے بامیان کے اندر مجسمے اڑائے بدھا کے, تو اس کے نتیجے میں وہاں پر ڈیمانڈ شروع ہو گئی تھی کہ مسلمان کی مساجد کو, پرانی مساجد کو آپ گرا دیں. تو ایک گلوبل ڈائنامک بھی ہے اس تمام کانفلکٹ کے اندر. بریک کے بعد اس کے اوپر بات کریں گے. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. برما کے اندر مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم آج کی داستان نہیں ہے, بڑی پرانی داستان ہے. اور اگر آپ تاریخی اوراق پلٹیں
اور مغلیہ دور کے اندر چلے جائیں تو اس دور سے پیچھے اور اس دور کے بعد آپ کو بہت سارے ایسے واقعات نظر آئیں گے جہاں پر اس کمیونٹی کے اوپر ظلم ہوئے. آج کل چونکہ میڈیا بڑا سٹرونگ ہے، معلومات جلدی پھیل جاتی ہیں، لیکن برما کے مسلمانوں کے قتل عام کے حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ معلومات کا فقدان ہے. اور یہ مقبول جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تجزیہ نگار، ڈزنٹ نیڈ اینی انٹروڈکشن. اور یہ صاحب ذرا یہ فرمائیے گا کہ یہ جو فگرز کے اوپر ہمارے جذبات بیس کرنے چاہیے، ایک قتل بھی جو ہے وہ لاکھوں قتل کے برابر ہے، لیکن جب ہزاروں کے تعداد میں قتل ہو رہا ہو تو وہ نسل کشی کے زمرے میں آتا ہے. اس علاقے کے اندر جو فگرز ہیں آپ کے وہ کیا ہیں؟ سر دو طرح کے ہیں. ان بگننگ جب فگر آنا شروع ہوئے تھے تو 11 کا آیا تھا اور وہ خبر وہی چلی تھی کہ 11 لوگوں کو اتار کے اور باقاعدہ آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو مارا گیا اور قتل کیے. اچھا اس کے بعد پھر آگے اس کو کہتے ہیں کہ آگے لوگوں نے کیا اپنا زیادہ ان کو بلو اپ ہوا تو ان لوگوں کو انہوں نے اپنا مارنا شروع کیا اور گاؤں کو آگ لگانا شروع کیا. اور چائنا کے اخبار میں تھوڑا سا آیا اور بنگلہ دیش پہ اس حوالے سے آیا کہ وہاں سے لوگ آ رہے ہیں اور ہماری طرف اور ہمیں روکنا چاہیے. اس کے اوپر کچھ تھوڑا سا بیان وہاں کی جماعت اسلامی نے بھی اور ایک تو لوگوں نے بھی کیا. لیکن فکر کو جسٹیفیکیشن اس لیے نہیں مل سکی کہ اس کو بدقسمتی میں بڑی عجیب و غریب بات کہوں گا کہ دنیا کے کسی میڈیا نے اس کو ایونٹ کے طور پہ ہی نہیں لیا کہ ایسی بات ہوئی نہیں. یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ دنیا اس طرح کا رویہ آپ دیکھ لیں کہ کمالیہ کے اندر ابھی شروع ہوا تھا تو بی بی سی کی بریکنگ نیوز آ گئی تھی کہ کرسچن آبادی جو ہے اس کے اندر یہ کچھ ہو رہا ہے اور پوری دنیا کا جو ہے نا فوکس ہو گیا تھا سیٹلائٹ سے لے کے ہر چیز کا. اس لیے فگرز نہیں آ رہی. فگرز آ رہی ہیں صرف اور صرف اس سے. اچھا لیٹ می ناؤ کم ٹو دس جو لارجر ایشو میں ریز کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ جو کہا جا رہا ہے کہ یہ رد عمل بھی ہو سکتا ہے، ارد گرد کے حالات بھی اس معاملے کے اوپر دوبارہ سے اثر انداز ہو سکتے ہیں. معاملہ صدیوں پرانا ہے لیکن جو ایونٹس جو اس کو ایکچویٹ کرتے ہیں، جو اس وقت ٹریگر کرتے ہیں، وہ نئے ہو سکتے ہیں. اس کو ٹریگر کرنے والے نئے حالات کیا ہو سکتے ہیں آپ کے سامنے؟ بامیان کا ایشو تھا شروع میں جو مین اصل میں سلگتا ہوا صورتحال ہے نا وہ بامیان ایشو ہوا تھا 2001 کے اندر. لیکن اس بامیان ایشو کے حساب سے اصل میں وہاں پر یہ جو لوگ تھے ان میں 4 قسم کے لوگ تھے. ایک تو انگریز نے وہاں پر آباد کیے اور انگریز نے وہاں پر جیسے ہمارے ہاں کرتے ہیں اور انڈیا کے اندر بھی ایسے ہوا. انڈیا میں آپ اگر آپ چلے جائیں بامبے میں تو وہ کہیں گے کہ ہم یو پی کے لوگوں کو کمرہ نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں کہ یو پی کے لوگ پسول کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دودھ بیچنے والے اور یہ جو پان کھانے والے ہیں انہوں نے ہمیں تباہ برباد کیا ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ انگریز کے ساتھ اکٹھے ہو گئے تھے. اسی طرح بہاریوں کا سیکٹر جو تھا وہ بھی انگریز نے خاص طور پہ وہاں پر سول سروس میں لیا اور ان کو ہائی عہدوں پہ پہنچایا. مسلمانوں کو بھی یہ جو روہینگا جو ہیں ان کو انگریز نے وہاں جا کر آباد کیا تھا. رنگون جو تھا، رنگون بنیادی طور پر یہ شہر ہی انگریز نے آباد کیا ہوا ہے اور اسی نے اس کی بنیاد رکھی تھی جیسے ہمارے یہاں شملہ اور باقی ہوتے تھے. تو یہ ہائی کلاس کی ایک قوم ضرور رہی ہے. لیکن پھر اس کے بعد چونکہ لوگ ایک بہت بڑا وہاں پر بہت زیادہ جب اٹھا ہے طوفان اٹھا ہے اور پھر اس کے بعد بدھ یہ ہوتی ہے کہ بدھ جیسے مذہب کو بھی لوگوں نے اپنی ذاتی معاملات کے لیے اچھالا اور اس پہ لوگوں کو ایکسپلائٹ کیا، پھر ان کو نکال دیا اور پھر یہ مکمل طور پر وہ ہو گئے گیٹوز میں جا کے رہنا شروع. اور صاحب ایک منٹ ذرا میں اسٹوڈیو میں واپس تو سوال پھر یہ ہے کہ یہ تمام تناظر اپنی جگہ پر آج کل کس چیز نے ٹریگر کیا ہوگا گلوبل ایونٹ؟ جی گو ایڈ ایمبیسڈر. دیکھیں جی آج کل اول تو میں اس چیز کو سے ایگری نہیں کرتا کہ یہ بامیان بدھا کا ریئیکشن جو ہے اب 11 سال کے بعد ہو. صحیح کہ اس وقت ہوا تھا، اس وقت ڈیمانڈ ہوا. چلیں میں تاریخ اب اس سے پہلے میں وہاں پہ سفیر تھا 1997 میں 98 میں. اس وقت بھی وہاں پہ مسجدیں 2 گرائی گئی تھیں. تو اس وقت تو بامیان بدھا کا قصہ نہیں ہوا تھا. وہاں پہ مسلمانوں کی پرسیکیوشن جو ہے وہ باقاعدہ بڑے عرصے سے جاری ہے اور یہ مسلمان جو ہیں یہ اپنا اور یہ مقبول جان صاحب جو فرما رہے ہیں کہ رنگون میں روہنگاز کو انگریزوں نے آباد کیا تھا تو روہنگاز جو ہیں وہ تو برما کا حصہ صدیوں سے ہیں. اگر ایک حصے سے لوگ جو ہیں اٹھ کے ایک اور دوسرے شہر میں چلے جائیں. دوسرا یہ ہے کہ رنگون پورا شہر جو ہے ماڈرن رنگون کو ضرور آباد کیا انگریزوں نے. رنگون ایک بڑی ہسٹوریکل جگہ ہے جہاں پہ بدھ مات کا ایک بال دفن ہے اور وہاں پہ بہت بڑا اسٹوپا ہے جو کہ تمام بدھسٹ کے لیے آل اوور دا ورلڈ بڑی مقدس جگہ ہے. تو یہ اس لحاظ سے پرانا شہر ہے، بہت پرانا شہر ہے.
اور لیکن ٹریگر کیا ہے؟ لیٹ می آسک موید، ٹریگر کیا ہے؟ میں آپ کو ایک بڑا یعنی سینٹرل چیز پہ آ جاتے ہیں اس پروگرام ڈسکشن میں کہ ٹریگر جو ہے کیا. دیکھیے گزشتہ کئی برسوں سے ایون 9/11 سے پہلے جب سے ہنٹنگٹن نے اپنی کتاب لکھی، ہنٹنگٹن نے اس کو صرف آئیڈینٹیفائی کیا، مسلم اسکالرز نے بہت رگڑا ہنٹنگٹن کو، بڑی گالی گلوچ نکالی کہ ہنٹنگٹن نے ایک مطلب مفروضہ دے دیا ہے کلیش آف سویلائزیشنز کا. لیکن ہنٹنگٹن کی تھیوری اس چیز پہ بلیو تھی کہ وہ نیوٹرل سیکولر آئیڈیالوجیز جو ہیں کیپٹلزم ورسز کمیونزم یا مارکسزم، جنہوں نے لوگوں کے ذہنوں کو اپنے کنٹرول میں رکھا ہے گزشتہ 50 60 70 برس سے، چونکہ وہ ڈیزالو ہو رہی ہیں، وہ کانفلکٹ ختم ہو رہا ہے، تو اب لوگ پرانی آئیڈیالوجیز پہ فال بیک کر جائیں گے، تشخص پہ اس پہ آپ لڑیں گے. اب میں آپ کو 2-3 ایگزامپل دیتا ہوں، آپ کلیئر ہو جائے گا. دیکھیں ایک مسلمان نے کسی لڑکی کو بدھسٹ کو ریپ کر دیا، وہ تو اس کا پرنسپل ایکٹ ہے. اگر وہ بدھسٹ ہوتا ایلیجڈلی تو پھر آپ اس کرمنل کو پکڑتے جس نے کیا ہے، لیکن آپ تشخص کی آئیڈینٹی کا حملہ جو ہے وہ باقی مسلمان کمیونٹی پہ کر دیتے ہیں. جب آپ نے ہندوستان میں بہت پہلے 2002 میں الزام لگایا، آپ نے کہا جی کہ اوپر مسلمانوں نے ٹرین پہ آگ لگا دی، تیل پھینکا، تو آپ نے اس سے 200 میل نیچے گجرات پروونس کے اندر اور مسلم کمیونٹی پہ اٹیک کرنا شروع کر دی. ہمارے یہاں ہوتے جی ایک کرسچن لڑکے نے زیادتی کر دی ہے، مطلب کسی مسلمان لڑکی کے ساتھ یہ کچھ کر دیا تو آپ کمیونٹیز کو اٹیک کرتے ہیں. یعنی جو مذہبی تشخص کی جنگ ہے گزشتہ 20-25 برس سے دنیا میں کہتا ہوں 22واں سال ہے 1989 کے آنورڈ سے، یہ جو مذہبی تشخص کی جنگ ہے دنیا میں یہ بڑی شدت سے بڑھتی چلی جا رہی ہے. لیکن ماڈرن ریاست کو اس کو ریگولیٹ کرنا چاہیے، اور ایسی ریاست جس کے اندر جس کا ہاتھ بڑا سخت ہے، یہ عام ریاست نہیں ہے، یہ برمیز کے بہت سخت ہے. They could actually regulate and control it. ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جو آپ نے کویسچن پوچھا تھا جس میں امبیسڈر صاحب سے آپ نے بیفور دا بریک آپ نے کہا جی کہ یہ بدھسٹ جو ہیں، سب لوگ کہتے ہیں کہ بدھسٹ جو ہیں یہ بڑے پیسفل لوگ ہیں، اور مسلمان جو ہیں آن دی ادر ہینڈ ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ویسٹرن لٹریچر ہے اس میں بتایا جاتا ہے کہ بڑے سیویج ہیں، مار پیٹ بہت کرتے ہیں. لیکن یہ ٹوٹل مفروضہ ہے. تمام مذہبوں کا، مذاہب کا اور آئیڈیالوجیز کا ایکول شیئر ہے ان ٹرمز آف وائلنس. آپ یہ دیکھیے کہ چین اور جاپان جو ہیں یہ بدھسٹ سویلائزیشن رہی ہیں. سیکنڈ ورلڈ وار میں جاپانیز ملٹری کی جو کورین سلیو گرلز کی ہے اس کو دیکھیں آپ، چینی پاپولیشن جو خود بدھسٹ تھی اس کے ساتھ انہوں نے کیا کیا. اچھا چین جو 2-2.5 ہزار سال سے بدھسٹ تھا کمیونسٹ ہونے سے پہلے، اس کی 19 سینچری کی، 15 سینچری کی، 16 سینچری کی انٹرنل وارفیئر دیکھیں. یہ جو ہے نا کہ پیسفل ہے، وہ صرف ہے کہ جانوروں کو نہیں مارتے ہیں اور پتے کھاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں انسیکٹس کے ساتھ پیار کرتے ہیں، اس کو اٹھا کے سائڈ پہ کر دیتے ہیں. اور جو کرسچنز اور جیوز نے کیا اس کے اوپر تو نہ ہی جانا. دیکھیں نازیز کیا کرسچن نہیں تھے، نازیز نے جو جیوز کے ساتھ کیا ریلیجس آئیڈینٹی کے ایک مفروضہ بکواس. ایک خیال یہ ہے، میں آپ کو سوال پوچھتا ہوں، ایک خیال یہ ہے کہ جب سے امریکہ اور چائنا نے نئی جگہوں کو تلاش کرنا شروع کیا ہے، آئل فیلڈ سامنے آئی ہیں. ہلری کلنٹن صاحب کا بڑا مشہور دورہ تھا. ہمیشہ افریقہ کے اندر اگر ان کی فائٹ جاتی ہے، گلوبل فائٹ جاتی ہے، تو وہاں پر کانفلکٹ شروع ہو جاتا ہے، القاعدہ کی وہاں پہ انگریز شروع ہو جاتی ہے. کیا اس جگہ پہ بھی اس قسم کا کوئی معاملہ آپ کے سامنے ہے؟ گلوبل پالیٹکس کا کوئی اثر ہو سکتا ہے؟ ایگزیکٹلی دو ڈائمنشنز ہیں نا. ایک تو ود ان برما ہے جو ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں ہے، اور 2 دن پہلے UNHCR کے ہیڈ کوارٹر کو اس کی بات ہوئی برمیز پریزیڈنٹ تھین سین سے، تو تھین سین نے کہا کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، 1 ملین انلیگل امیگرینٹس ہیں، آپ ان کو کسی تیسرے ملک میں ڈال دیں. ایک تو برما کے انٹرنل یہ ایشو ہے، برما اس چیز کو سیٹل نہیں کر سکا جو جنتا ہے ابھی تک برما میں. دوسری بڑی امپورٹنٹ چیز آپ نے کہی کہ 50 ایئرز ہو گئے ملٹری رول ہے برما میں، ون اور دی ادر وے. جنرل نیون سے شروع ہوا اور تھین سین تک وہی سلسلہ چل رہا ہے. برما ایک کلوزڈ وال کے پیچھے رہا ہے. ابھی جا کے دنیا کی نظر میں کھلا برما کہ ہلری کلنٹن گئی وہاں پر، ولیم ہیگ گئے، ہمارے پریزیڈنٹ گئے، انڈیا ان کا بھی اپنا انٹریکشن ہوا. اس سے پہلے یہ بالکل کلوز تھا فار چائنا کا انویسٹمنٹ بھی ہے، چائنا کی کنزیومر مارکیٹ بھی ہے. برما 80 ملین پاپولیشن ہے، سچ اے ہیوج پاپولیشن. تو جو گلوبل فیکٹر ہے وہ یقیناً ہے کہ اگر ان ایلیمنٹس کو اس طرح سے بیس بنا کے آگے بڑھایا جائے تو جو پروسیکیوشن اس ایڈمنسٹریشن کی تھین سین کی ہے الٹیمیٹلی وہ ریئیکٹ کریں گے، اپنے دروازے پھر بند کر لیں گے. اور ابھی یہ پرسوں کی سٹوری ہے، وہاں سے سنگاپور سے سٹوری آئی کہ برما نے اپنی 6 آئل کمپنیز کو ٹینڈر کھولا ہے ویسٹرن ورلڈ کے لیے. 10 پرانے آئل فیلڈز اور 6 نئے جو ان کے آئل فیلڈز ہیں وہ ویسٹرن کمپنیز کو ٹینڈرز آفر کر رہے ہیں. اگر اس طرح کا کٹ تھروٹ کمپٹیشن ویسٹ اور چائنا میں چل رہا ہے تو یقیناً یہ ایلیمنٹ اس میں ہو سکتا ہے. اور یہ صاحب ذرا جو علاقائی تناظر ہے اس کا بھی بیان کریں اس کانفلکٹ کا پلیز.
یہ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں. آج سے تقریباً 3 مہینے پہلے فارن پالیسی میگزین میں ہیلری کلنٹن نے ایک آرٹیکل لکھا تھا اور اس نے کہا تھا کہ وی آر گوئنگ ٹو اسپینڈ آور نیکسٹ 10 ایئرس اپنی انرجی کورس کو, اور اس نے کہا تھا کہ ہم اس پورے ریجن کے اندر جانا چاہتے ہیں. اس کے بعد اگر اس کی رپورٹ دیکھ لی جائے رینڈ کارپوریشن کی کہ امریکہ کو صرف ایک بہت بڑی وار ہی امریکن اکانومی کو سیو کر سکتی ہے, اور 3 بڑی گائے ہیں کہ جو اگر وار کے اندر آ جائیں پراکسی وار کے اندر تو امریکہ کی اکانومی بلڈ ہو سکتی ہے. ایک ہے چائنا, ایک ہے انڈیا اور تیسرا ہے رشیا. اور اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ سائزبل پاپولیشن آف مسلم جو ہے ان کو جب تک اگر ٹریگر نہیں کریں گے اس وقت تک آپ ان کو کانفلکٹ میں لا کے بلیڈ نہیں کر سکتے ان کی اکانومی کو. تو یہ ایک ہیلری کلنٹن کا اس کا جو وہ سارے کا سارا پالیسی اسٹیٹمنٹ ہے, اور وہ کہتے یہ ہیں کہ امریکہ اسٹرینتھ لائز ناٹ ان سائڈ امریکہ بٹ آؤٹ سائڈ امریکہ. اب یہ آؤٹ سائڈ امریکہ کا ایک سارا ایک کھاتا کھلا ہوا ہے, اور ٹریگر تو کرنا بہت آسان کام ہے نا. آپ کے پاس آج کل تو میڈیا کنٹرول میڈیا بھی نہیں رہ گیا. اب تو اب صورتحال یہ ہے کہ آپ جو مرضی کر لیں. آپ تو ٹویٹر پہ چلے جائیں, ایک لاش دکھا دیں اور 15 لاشیں آپ کو کریں. ارے جی آپ کچھ کرنے کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے. آرام سے اسرائیل کے ساتھ مل کر آپ ایک وائرس جنریٹ کریں جس کا نام اولمپک گیمز رکھیں, سنگر صاحب نے کہا ہے, اور اس کے بعد آپ اس کو پھر آپ انسرٹ کر دیں تاکہ وہ تو آپ کو بندے بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ تو وائرس کے لیے کر سکتے ہیں. وہ لوگ خود ایڈمٹ کر رہے ہیں سائبر ٹیررزم اس کو کہتے ہیں, بٹ آف کورس امریکہ کر رہا ہے تو وہ مختلف. ذرا ٹورڈز دی اینڈ آف دی پروگرام ایک چیز میں اسی کنٹینیوشن میں کہوں گا کہ جو بھی گلوبل فیکٹرز ہیں آج کے جو کچھ بھی ہے, لیکن آپ کو کلنگ مسلمانوں کی نظر آ رہی ہے جی بالکل ایوری ویئر. یہ ڈائمینشن جو مجھے اریٹیٹ کرتا ہے ہمیشہ کہ وہ مڈل ایسٹ کا کرائسس ہو. کل وال اسٹریٹ جرنل نے سٹوری دی کہ جو 20 لاکھ کرسچنز ہیں سیریا میں وہ بھی اس جنگ میں شامل ہو جائیں گے. دیٹ مینس کہ پھر مسلمانوں کو مارا جائے گا, ایک اور بیروت بن جائے گا. تو ہم گلوبل ڈائمینشن جو بھی ڈسکس کریں, لیکن باٹم لائن یہی ہے کہ جہاں بھی وہ خون بہ رہا ہے وہ برنگ اٹ بیک. اور یہ بڑا اچھا نقطہ ہے جس کے اوپر ہم آنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ برما کے اندر جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس کا تعلق مسلمانوں کے ساتھ جو عمومی طور پر ہو رہا ہے وہ بھی ایک بنتا ہے. تو پروگرام کو ہم اس طرف لے آئے ہیں, اور اس کے 2 حصے ہیں. ایک تو یہ کہ جہاں پر مسلمان کو مار رہا ہے, جہاں پہ اقلیت ہونے کی وجہ سے آپ نہیں مارے جا رہے, جہاں پر اکثریت ہونے کے باوجود آپ مارے جا رے ہیں. سیریا بینگ اے کیس ان پوائنٹ, عراق بینگ اے کیس جو ہیں وہ چھوٹی سی مائنورٹی ہیں انٹرنل جو ہے. تو دوسری وہاں پہ جہاں پہ آپ اقلیت کے اندر ہیں, ہزارہ اس کو طالبان مارتے ہیں, کہیں پر بھی آپ چلے جائیں. آپ کے خیال میں کیا کلیکٹیولی, اور یہ ذرا سخت بیان ہو سکتا ہے کہ جس طرح کسی زمانے میں جیوز کے ساتھ ہوا کرتا تھا, مسلمانوں کے ساتھ بھی وہی سنڈرم ڈیولپ ہو رہا ہے کہ ان کو ہر جگہ پہ مار پڑ رہی ہے, ہر جگہ سے دھکیلا جا رہا ہے, بارڈر سے نکالا جا رہا ہے. ابھی انہی مسلمز کو وہ تھائی لینڈ جاتے ہیں, تھائی لینڈ سے ان کو شپس کے اوپر ڈالتے ہیں, ان کو ہائی سیز میں دھکیل دیتے ہیں, ہو سکتا ہے ڈوب کے مر جائیں, ہو سکتا ہے, اور اس کے اوپر کوئی خبر نہیں بنتی. You see this kind of a process has been all over the world, یا نہیں؟ Agreed, 100% agreed. دیکھیں اس کو مانتا کوئی نہیں مغرب میں ویسے, لیکن مسلمان جو ہیں وہ لیٹسٹ جیوز ہیں انٹرنیشنل آرڈر کے, اور یہ ہنٹنگٹن کی جب سے وہ کتاب آئی ہے اس کو بالکل مس انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد سے سب نے اپنی تلوار اور بندوق اٹھائی ہوئی ہے مسلمانوں کے خلاف, اور مسلمانوں کو اکراس دا ورلڈ جو ہے مارا پیٹا جا رہا ہے. دوسرا فیلئر یہ ہے کہ مسلم ورلڈ میں آپ کو کہیں پر بھی ٹرکی کے اردوغان کو چھوڑ کے آپ کو کہیں پر بھی کوئی سبسٹینشیل سینسیبل یا ویژنری لیڈرشپ نظر نہیں آتی جو ایکسٹرنل ورلڈ کا جو چیلنج ہے اس کے ساتھ اپنی کمیونٹیز کو لے کر چل سکے, ان میں خود اعتمادی دے, ان کے کانفلکٹ کو ریزالو کرے, سمجھے کہ دنیا کے تقاضے کیا ہیں. آپ کو ایک سٹوج مینٹیلٹی لیڈرشپ اکراس دا مسلم ورلڈ, سارا مڈل ایسٹ, سارا آپ دیکھیں ایجپٹ میں ملٹری اس وقت کیا کر رہی ہے. اس مسلم بردرہڈ کی الیکٹڈ پارلیمنٹ کو جس طرح سے جوڈیشری نے اور ملٹری نے مل کے ختم کیا, جس طرح سے الیکٹڈ پریزیڈنٹ جو ہے اس کو وہ ریڈیکول کر رہے ہیں, اس کو انہوں نے دفتر میں قید کیا ہوا ہے. سارا میڈیا ایجپٹ کا, ساری ایجپٹ کی ملٹری اور ایجپٹ کی بیوروکریسی, ایجپٹ کی ساری جوڈیشری جو ہے وہ الیکٹڈ لوگوں کے خلاف ہے, ان کو ایکسپریشن نہیں دے رہی ہے, حالانکہ ان کی ماڈریٹ ایکسپریشن ہے. تو یہ اسلام. اور پھر وہ جو آپ نے سیریا کی بات کی کہ پاکستان میں آپ دیکھ لیں, ہم صرف اس وقت برما پہ ہم سینسٹیو ہو جاتے ہیں, حالانکہ ہمیں برما کے اسپیلنگس کے آگے کچھ نہیں پتا. پاکستانیوں کو نقشے میں بھی اگر آپ کہیں تو پاکستان کے 99% لوگ پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتے کہ برما کہاں ہے, لیکن ہم نے شور مچایا ہوا ہے. میں نے آج فیس بک پہ انٹرنیٹ پہ دیکھا ہے تو 99% ویب سائٹس پاکستانی ہیں جہاں برما کی کلنگ کی بات ہو رہی ہے. اور سیریا کے اندر, بغداد کے اندر ڈیواسٹیٹنگ ڈیولپمنٹ, ہزاروں لوگ مار دیے بشار الاسد گورنمنٹ نے. پاکستان میں کچھ نہیں کچھ کسی نے کہا. عراق, لیبیا کلاسک کیس. جی میں اپنا طلعت یہ ڈاکٹر محیط پیرزادہ نے جو کہا ہے کہ 100% جو ہے یہ پرسیکیوشن مسلمانوں کی ہو رہی ہے دنیا میں,
تو میں اس سے پارشلی ایگری کرتا ہوں، پارشلی ڈس ایگری کرتا ہوں. ٹھیک. اس لیے ڈس ایگری اس لیے کرتا ہوں کہ سیریا میں تو مسلمانوں کو مار رہا ہے. وہ میں نے گزارش کی نا کہ جہاں پہ اکثریت کی اور اپنے اوپر ہی پل پڑی ہوئی. بلکہ سیریا میں ایک 10% منورٹی ہے الوائٹس کی جو کہ 80% سنیز کو مار رہی ہے. وہاں پہ الٹ ہے. اب اگر ایجپٹ میں ان فائٹنگ ہو رہی ہے بٹوین پارلیمنٹ اینڈ پریزیڈنٹ اور آرمی اینڈ دا پریزیڈنٹ، تو وہ ایجپٹ کے اندر کی لڑائی ہے اور مسلمانوں کی لڑائی ہے. ٹھیک. تو اس لیے ہم یہ کہنا کہ جی تمام دنیا میں مسلمانوں کو پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہے. اب مسلمانوں کو اگر شہریت ملتی ہے، ایون روہنگاز کو، وہ جا کے امریکہ اور کینیڈا میں ملتی ہے. ٹھیک. سعودی عرب نے آج تک ان کو شہریت نہیں دی. ان کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے. اور دوسرا آپ بنگلہ دیش کا رول دیکھیے کہ جو روہنگاز جو ہیں جب وہ بھاگتے ہیں when they run for their life اور بنگلہ دیش کا رخ اختیار کرتے ہیں تو وہاں پہ ان پہ فائرنگ کون کرتا ہے؟ بنگلہ دیش کی نیوی کرتی ہے. بنگلہ دیش ایک مسلمان ملک ہے اور روہنگاز جو ہیں وہ بھی مسلمان ہیں اور وہ عرب ڈسینٹ کے مسلمان ہیں، 100% مسلمان ہیں. ان کا صرف قصور یہ ہے کہ ان کا رنگ اور ان کے نقش جو ہیں وہ عام برمی سے مختلف ہیں. تو یہ ایک ایتھنک کلینزنگ ہے، ایک قسم کی ایک ایسی چیز ہے جو کہ 21 سینچری میں ہونی نہیں چاہیے، بالکل نہیں ہونی چاہیے. اور دس از اے گراس وائلیشن آف ہیومن رائٹس. میں ویسے صاحب کوئکلی اس کا صرف جواب یہ دینا چاہ رہا ہوں، یہ بات تو صحیح ہے کہ مسلمانوں کی بڑی انسینسٹیوٹی ہے، دوگلاپن ہے، کانٹرڈکشن ہے کہ وہ نہیں اٹھا رہے، لیکن ہر اس جگہ میں اس کی ایک وجہ بھی ہے مسلم مائنڈ میں. وہ یہ ہے کہ سیریا میں مسلمانوں کو صاف نظر آ رہا ہے کہ امریکنز اور مغربی طاقتیں جو ہے وہ رجیم چینج کی کوشش کر رہی ہیں. ایجپٹ میں بھی فورن انٹرونشن ہے. خود پاکستان میں جو پاکستان کی افواج کے ہاتھوں میں کلنگ ہوئی ہے مسلمانوں کی ہوئی ہے سنس 9/11، اس کے پیچھے بھی ہمیں پتہ ہے کہ امریکہ کا پریشر ہے. تو یہ جو کانفلکٹ ہے مسلمس کا جو فیلئر ہے کہ وہ ایشوز کو انٹلیکچولی کہ کنسیپچولی ایکسپلین نہیں کر پا رہے. اندر کا فیلئر تو ہے ہی، لیکن بنیادی بات یہ کہ جہاں پر بھی آپ کمزور ہوں گے، اندرونی وجوہات کی وجہ سے کمزور ہوں گے، اپنی ناکامیوں کوتاہیوں کی وجہ سے کمزور ہوں گے، یا اس وجہ سے کمزور ہوں گے کہ آپ ایک ہیلپ لیس ولنریبل مائنورٹی ہیں، تو مار پڑے گی. یہ دنیا بڑی سخت قسم کی ہے، تو ہمیں سیکھنا چاہیے، اپنے آپ کو امپاور کرنے کی ضرورت ہے اور اپنا گھر بھی سیدھا کرنے کی ضرورت ہے. بہرحال ناظرین، ہماری طرف سے آج صرف یہی کچھ. جو خبر میڈیا کے اوپر بن رہی ہے اس کی تصدیق آپ کر لیا کریں، خود بھی آپ اس کی تحقیق کریں، ہم بھی اس کے اوپر نظر رکھیں گے. تناظر ہم نے اس خبر کا بتا دیا اور جو اس کے چند ایک پہلو تھے آپ کے سامنے رکھے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.